बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुआहिदा कितने दिन चलेगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि नेतन्याहू के पेट में बहुत शदीद मरोड़ उठ रहे हैं और ट्रंप को एक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफ दे दिया है कि ये किसी भी वक्त इन मुज़ाकरात को तहस नहस करने के लिए कोई बड़ी साजिश कर सकता है। वो क्या साजिश है वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके साथ ही क्या अब इस वक्त ये मुआहिदा एक तरह से ट्रंप की इज्जत का मसला बना हुआ है और वो इसका दिफा कर रहे हैं। अगर इस मुआहिदे के ऊपर इसराइल की तरफ से वार किया जाता है और जो कि वो प्लान कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल मैदान जंग में कितने दिन टिक सकता है। आपको वेपन्स की डिटेल के साथ तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अब एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है और इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है। दिन रात कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं फील्ड मार्शल इस मिशन पर लगे हुए थे और उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो फिर अगला सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा, पाकिस्तान के लिए कौन कौन से नए दरवाजे खुले हैं। कुछ मुआशी हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक हैं, कुछ दिफा के हवाले से हैं। वो सब आपके सामने जब मैं रखूंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन पोस्ट ने यह कहा है कि ट्रंप को इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग दी गई है कि नेतन्याहू अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनको ये किसी सूरत भी मुआहिदा हजम नहीं हो रहा है और उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे इस मुआहिदे को नुकसान पहुंचेगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अमन मुआहिदे तक पहुंचने की अमेरिकी कोशिशों को भी कमज़ोर करने के लिए वो कई ऐसे मुमकिन फैसले करने जा रहे हैं। और जिसमें लेबनान के ऊपर जो जारी हमले हैं उसमें शदीद सियासी दबाव है इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर कि उसको जारी रखा जाए। वोटरों को ये तासुर देने जा रहे हैं, वो अक्टूबर के अंदर वहाँ पे इलेक्शन है, कि लेबनान में तैनात इस्राएली फ़ौज को वापस नहीं बुलाया जाएगा और लेबनान पर कब्ज़े जो है वो नेतन्याहू के लिए इस वक्त सियासी बका का मसला बना हुआ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पेंटागन ने इसराइल की तरफ से जासूसी के आलात और ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया और 2021 में इस्राएली इंटेलिजेंस एहलकार को गिरफ्तार किया गया अमेरिकी फ़ौज के हेड क्वार्टर से, जहां पे वो मुबैना तौर पे जासूसी के आलात नस्ब कर रहा था। और इसके साथ ही इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शेन बेत के एहलकारों पर भी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की एक गाड़ी में खुफिया आला नस्ब करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि दोनों में एतमाद का शदीद फुकदान हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगला सवाल ये है कि जब ये मामला तसादुम की तरफ जा रहा है तो क्या इसराइल अपनी हिफाजत कर सकता है, और अगर अमेरिका नाराज़ हो जाता है तो इसराइल के पास क्या ऑप्शन होंगे। देखें, जब अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर इसराइल की तरफ से तनकीद की गई तो जेडी वेंस ने कहा कि जनाब आप अपने वाहिद साथी पर हमला ना करें, और ये बात अमेरिका को पता है कि दुनिया में कोई भी मुल्क सवाए अमेरिका के इसराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसराइल की हिफाजत करने वाले तकरीबन 2/3 हथियार जो हैं वो अमेरिकी हाथों से बनते हैं और उनका पैसा भी अमेरिका के टैक्स से या शहरियों से वसूल किया जाता है। अब इसके साथ ही जब जेडी वेंस का ये बयान सामने आया उस वक्त इसराइल से ये आवाज़ें उठ रही थीं कि अमन मुआहिदे के बाद ये कहना कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं इसराइल वाले, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैदान में आ रही थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पे ऐलान किया कि ये मुआहिदा इसराइल पर लागू नहीं होता। वज़ीर दिफा ने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया कि जनाब आप फौरी तौर पे अकेले ईरान के एटमी असासों पर हमला करने की तैयारी करें, और इस समेत बहुत से ड्रामे किए गए। लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल मुकम्मल तौर पे अमेरिका का मोहताज है, और इतना मोहताज है कि टाइम मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से लेके अब तक $130 बिलियन की फ़ौजी इमदाद जो है उस बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इमदाद इसराइल की अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है। यही नहीं बल्कि 2019 से लेके अब तक हर साल $3.25 यानी कि $3.75 बिलियन इसराइल को फ़ौजी अखराजात की मद में फ़राहम की जाती है।
صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس طرح کی امداد ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر جو فیکٹریاں ہیں اسلحے کی انہی سے یہ اسلحہ خریدا جاتا ہے اور یہ پیسہ پھر واپس ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں امریکہ کی طرف سے $21 بلین کا اسلحہ اسرائیل کو فراہم کیا گیا ہے، اور جو اسرائیل کا بجٹ ہے، فوجی بجٹ، اس پورے بجٹ کا 20% ہر سال امریکہ کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ دنیا کی جو طاقتور ترین اور مضبوط ترین فضائیہ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً F-15 کے جو 75 کے قریب طیارے ہیں اسرائیل کے پاس، اس کے ساتھ ہی 196 F-16 طیارے ہیں اسرائیل کے پاس، تقریباً 39 سے 40 کے قریب F-35 طیارے ہیں۔ یہ سب کے سب امریکہ کے طیارے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر، سی اسٹالین، بلیک ہاک ٹرانسپورٹ، کنورٹڈ بوئنگ 707 یا KC-46 جو کہ ایئر ریفیولر ہے، یہ تمام کے تمام امریکہ کے ہتھیار ہیں، امریکہ کے طیارے ہیں، اور اگر امریکہ ان کا سورس کوڈ ہی بند کر دے تو یہ سارے کے سارے یہ پتھر کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو آپ کے JD کٹ ہے JDAM کی، جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک میونیشن، وہ کٹ بھی امریکہ کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، جس کے اندر آپ عام بموں کو فٹ کرتے ہیں تو وہ سمارٹ بم بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑا پریسیجن اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بنکر بسٹر نہیں ہے۔ حزب اللہ کے لیڈروں کو مارنے کے لیے جتنے بھی بنکر بسٹر آئے امریکہ سے آئے، اس کے ساتھ ہی B-52 اور دیگر جو بمبار طیارے تھے جنہوں نے ایران کے انڈر گراؤنڈ نیوکلیر فیسلٹیز پہ اٹیک کیا، وہ سب امریکہ کیا ہے، کیونکہ یہ تمام ہتھیار اس وقت اسرائیل کے پاس نہیں ہیں۔ تو امریکہ کا یہ محتاج ہے پائی پائی کا، اور یہاں تک کہ آئرن ڈوم جو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی امریکہ کی ایک کمپنی کا سہارا ہے۔ $3 بلین امریکہ کی طرف سے صرف اس پروجیکٹ کے لیے اسرائیل کو دیے گئے، اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پیٹریاٹ ہو، تھاڈ میزائل ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام امریکہ کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں۔ اگر اس وقت کچھ ہے ان کا اپنا تو وہ ان کا اپنا ایک ایٹمی پروگرام ہے، کچھ میزائل ہیں، کچھ سب میرینز ہیں جو جرمنی سے لی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز امریکہ سے لی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ٹینک اور توپیں یہ خود بناتے ہیں، لیکن اس کے انجن اور گیئر بکس بھی امریکہ سے آتی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے پرزوں کی سپلائی روک دی تو ان کے آدھے جہاز اڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ چند ہفتے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور اس حوالے سے اسرائیل کے جو پرانے قومی سلامتی کے ڈپٹی چیف ہیں چک فریلیچ، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے اپنا جنگی طیارہ بنانے کی پلاننگ کی اور اس کو بنانا شروع کر دیا، اور اس پہ اتنے اخراجات آئے کہ اسرائیل کی معیشت بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ J-10C اس کی کاپی ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ آپ مرضی بات کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ہمیشہ سے جو صہیونی لابی ہے امریکہ کے اندر، جو کہ وہاں پہ صدر منتخب کروانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، ان کے سر پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ یہ معاملہ ان تک پہنچے گا۔ لیکن کچھ خبریں ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ہی مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں امریکہ کے، دوبارہ سے ایران کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوں گی، کیونکہ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ 60 دن ہم مکمل طور پہ کھیلیں گے، اور اگر ہمیں جب کبھی بھی معاہدہ پسند نہ آیا تو ہم ان کے سروں پہ بم برسائیں گے۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب کچھ پاکستان نے بڑی محنت کر کے کیا۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو اس سے کیا ملے گا، پاکستان کے لیے کون کون سے نئے رستے کھلیں گے؟ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے زر مبادلہ کا ایک بہت بڑا حصہ انرجی پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا جو اتنا بڑا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، 900 کلومیٹر کا کہا جاتا ہے، تو اس میں ہماری 80 سے 85% جو ہماری تیل کی ضروریات ہیں وہ خلیجی ممالک سے آ رہی ہیں، سعودی عرب سے، قطر سے اور دیگر ممالک سے۔ تو یہاں تو ہم بارڈر کراس کر کے یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ قطر سے انتہائی مہنگی LNG حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے سستی گیس حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو جب ان پہ پابندیاں ختم ہوں گی تو یہ تمام تر معاملات
شروع ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے اندر آئل سٹوریج فیسلٹیز کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تفتان لائن یعنی کوئٹہ تفتان لائن کو کھولنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ٹریک پاکستان کے تفتان بارڈر سے ہوتا ہوا ایران کے شہر زائدان تک جاتا ہے، اور اس کے بعد ماضی میں بھی یہ ایران اور عراق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا زائرین کی طرف سے، اور پاکستانی زائرین اور سرحدی تاجروں کے لیے یہ بہت ہی ایک مقبول پروجیکٹ تھا، لیکن سیکیورٹی رسک اور دیگر وجوہات کی بنا پہ اور ٹریک کی ابتر صورتحال کی وجہ سے اس کو 2008 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب حال ہی میں پاکستان نے 18 سال کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس روٹ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایران، پاکستان اور ترکی سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ مل کے ایک تجارتی راہداری اور زمینی تجارتی راستے بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے یہ ٹرین استعمال ہوگی، اور اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اسلام آباد تہران استنبول یعنی ITI اس کا نام ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ 6,500 کلومیٹر کا یہ طویل فاصلہ 11 سے 15 دنوں میں طے کرتی ہے، جبکہ یہی فاصلہ سمندری راستے سے 21 سے 25 دنوں کے اندر طے کیا جاتا ہے۔ اس کا ٹریک تقریباً 1900 کلومیٹر کا ٹریک جو ہے وہ پاکستان میں، 2600 کلومیٹر کا ٹریک اس کا ایران میں، جبکہ 2000 کلومیٹر کا ٹریک اس کا ترکی کے اندر موجود ہے، اور پاکستان سے آپ ٹرین کے ذریعے یورپ پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کا پہلا جو کامیاب سفر تھا وہ 2009 میں ہو چکا ہے، اس وقت بھی سیکیورٹی اور ٹیکنیکل پرابلمز آئے تھے، لیکن 2021 کے اندر دوبارہ اس کو چلایا گیا، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ترکی پہنچ گئی استنبول۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ شروع کرنے کی پلاننگ کی جا چکی ہے۔ اب خطے کے اندر پاکستان کا کردار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اسحاق ڈار آپ کو پتہ ہے کہ وہ قاہرہ میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر پر مشتمل ایک وزرائے خارجہ کے گروپ کی ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی خام خواہ میں نہیں ہو رہی، یہ مل کے اس وقت اہم، کیونکہ پاکستان ایک اہم علاقائی سٹیک ہولڈر بن چکا ہے۔ خطے کے معاملات میں امریکہ پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے اور کر چکا ہے، اور علاقائی سیکیورٹی کی جو حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہے، اور اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان، بھارت اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ طے کروانے میں یہ تمام تر طاقتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے مسئلے بھی تو کوئی نہ کوئی حل کرے نا، ہم دنیا کے مسئلے حل کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 بلاکس بن چکے ہیں، UAE کا، اسرائیل کا، بھارت کا، جبکہ یہاں سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر، قطر کے ساتھ مل کے ایک الگ اتحاد بنانے جا رہا ہے، اور تقریباً وہ بن چکا ہے، اور یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں کسی بھی وقت آپ کو اس کے بڑے اعلان متوقع ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح امریکہ کی طرف سے پاکستان اور سعودی عرب پر ابراہم اکارڈ کو قبول کرنے کے حوالے سے پریشر پڑ رہا ہے، جس طرح محمد بن سلمان نے صاف طور پہ ٹرمپ کو انکار کر دیا کہ وہ اس کو اپنی نہ تو زمینی اور نہ ہی فضائی حدود استعمال کرنے دے گا، نہ ہی اپنے ایئر بیسز کو استعمال کرنے دے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کو پروجیکٹ فریڈم بند کرنا پڑا، اور اب ٹرمپ 1 مہینے میں 2 دفعہ محمد بن سلمان کے ساتھ بدتمیزی کر چکے ہیں۔ تو اب جو چیزیں ہیں وہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے خلیجی کئی ممالک کا کہ اب انہوں نے علاقائی خود مختاری حاصل کرنی ہے، اور اس جنگ کے بعد ایک طرح سے دنیا بدل چکی ہے، نئے دفاعی تعاون کے فریم ورکس بن رہے ہیں، نئے سیکیورٹی ڈھانچے بن رہے ہیں، پاکستان اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان رہ کے دونوں کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرے، اور کسی سے بھی لڑائی اور جھگڑا مت کرے، کشیدگی پیدا نہ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے 3 ملین سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ روزگار ان کا وابستہ ہے، وہ زر مبادلہ جب پاکستان آتا ہے تو پاکستان کی وہ ایک طرح سے معیشت کی شہ رگ بن جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، MOU سائن ہو رہے ہیں، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تمام تر جو اس وقت پیپر پروجیکٹس ہیں یا خیالی پلاؤں ہیں یا کچھ بھی ہے، یہ عوام کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔